Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Welcome to 365 degrees on 365. ख़वातीन और हज़रात, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ज़ेर सदारत आज कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का अहम इजलास हुआ। नए माली साल के अहदाफ की मंजूरी दी गई। PSDP पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम और मैक्रो इकनॉमिक टारगेट्स का जायजा लिया गया। पहले तवक्को की जा रही थी कि 10 जून को बजट आ जाएगा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि कुछ ताख़ीर हो सकती है। लेकिन ये बजट क्योंकि ईद कुर्बान के बाद आना है, तो इसीलिए से कुर्बानी का बजट कहें तो गलत ना होगा मेरी नज़र में। बजट की कुर्बानी ज़्यादातर गरीब और मुतवस्सित तबके को ही देनी होगी, उन पर ही फ़र्ज़ है, रईसों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान का मौजूदा बजट IMF के अहकामात के मुताबिक इस वक्त तैयार किया जा रहा है। IMF की दो ऐसी शराइत हैं जो इस वक्त मैं समझता हूँ बहुत काबिल गौर हैं और आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। पहले रखता हूँ आपके सामने। IMF ने कहा है कि बजट हर सूरत में जून के आखिर तक पार्लियामान से मंजूर हो जाना चाहिए। यही वजह है कि आज वजीर आजम ने ईद से पहले ही कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास बुलाकर तरक्याती मंजूरियां ले ली हैं। इसीलिए ईद के फौरन बाद बजट मुतवक्के और फिर ऐवान बाला और ज़ीरी में बजट पर बहस और मुबाहिसे का सिलसिला भी शुरू होगा। तो हुकूमत के पास इस वक्त कम है और मुकाबला बहुत सख्त है। दूसरा IMF का जो हुक्म हैरान कुन मेरे इस नज़र में सामने आया है वो ये है कि हुकूमत ने एक बड़ी अहम तजवीज़ दी और उसको रद्द कर दिया गया। हुकूमत ने IMF से कहा कि हमारे यहाँ जो इस वक्त कैश इन सर्कुलेशन है उसे कम करना चाहिए, जो कि इस वक्त 9 ट्रिलियन 9,000 अरब के करीब है, उस पर टैक्स आयद कर देते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि जहाँ भी आप नकद रकम इस्तेमाल करेंगे, पेट्रोल लेने में, दूध लेने में, खाना खाने में, रेस्टोरेंट जाने में, हर जगह आपको इजाफी रकम देनी पड़ेगी टैक्स की, क्योंकि आप कैश यूज़ कर रहे हैं और कार्ड नहीं। काफ़ी हल्कों ने इस तजवीज़ को पसंद किया, लेकिन IMF को ये बात पसंद नहीं आए, विच वाज अ सरप्राइज टू मी कि हाउ कैन IMF नॉट लाइक दिस। ये तो बड़ी अच्छी बात थी कि आप इनफॉर्मल इकोनॉमी और ग्रे इकोनॉमी को रिकॉर्ड पे लेकर आ रहे हैं, लेकिन यकीनन इसके बारे में हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में भी। पिछले साल हुकूमत का 11,000 अरब का टैक्स टारगेट था, जिसमें 1,000 का इस वक्त शॉर्टफॉल देखा जा रहा है। अगले साल बताया जा रहा है जराये से कि हुकूमत का टारगेट को 14,000 अरब रुपए के करीब होगा। तो अंदाजा कर लें कि कुर्बानी का बजट तो है, टैक्स तो आपने देना होगा हर हाल में। वैसे इस भी पिछले हमारे 11 माह में सबसे ज्यादा टैक्स तनख्वाहदार तबके ने दिया है, जो कि 500 अरब रुपए के करीब है। वैसे हमने दिफा की खातिर भी कुर्बानी देनी है, ये तो हम सब जानते हैं। हम जरा कंफर्म कर रहे हैं कि आने वाला बजट जो होगा उसमें दिफा के लिए जो रकम होगी, डिफेंस बजट के लिए जो होगी, उसमें इजाफा होगा। 2100 अरब से कुछ बढ़ाकर 2500 अरब तक ले जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बात करें सियासी मामलात की, तो वजीर आजम ने अपोजिशन लीडर को नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री से मुतालिक बाकायदा तौर पर मुलाकात के लिए दावत दे दी है। इस पर यही कहेंगे कि देर आयत दुरुस्त आयत। 5 जनवरी को मुद्दत मुलाजमत पूरी होने वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 26वीं आईनी तरमीम के बाद कायम मकाम के तौर पर जारी रखा गया और अब 5 माह हो चुके हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हुए। 5 माह हो चुके हैं। 2 मेंबर्स इलेक्शन कमीशन के हैं, वो रिटायर हो चुके हैं। लेकिन वजीर आजम को ख्याल आ ही गया है और नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया जाएगा, उम्मीद करते हैं, और मुशावरत की जाएगी। वहीं सियासी खबर यह भी है कि बानी PTI ने भी वाजे कर दिया है कि वो खुद जेल में रहकर एहतजाजी तहरीक चलाएंगे और हम ये भी जानते हैं कि बहार उमर अयूब क़यादत करेंगे। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि एक्स पर जारी पैगाम में मजीद उनका कहना था कि मुल्क में जंगल का कानून नाफिज है, तहरीक इंसाफ और तमाम कानूनी और आइनी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। मेरे साथ मौजूद है बहुत एक मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो आज बड़े दिनों के बाद आए हैं, जिन्हें मैं मिस भी कर रहा था। बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने टाइम निकाला। हुमायूं अख्तर खान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान, वजीर, वफाकी वजीर रह चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे सर्व किया है। हुमायूं अख्तर खान साहब बेहद मशकूर, शुक्रगुजार। अस्सलाम वालेकुम आपके कीमती वक्त के लिए। हुमायूं साहब, क्या आपको लगता है कि आने वाला बजट पाकिस्तानियों के लिए एक इम्तिहान हो सकता है, एक टेस्ट होगा, कुर्बानी हमें देनी होगी? टैक्स टारगेट पिछले साल भी अचीव नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर भी मजीद बड़ा टैक्स टारगेट होगा। आप एक्सपर्ट हैं सर इन इशूज के ऊपर, मैं चाहूंगा आप थोड़ी रोशनी डालिए। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस बजट? हुमायूं अख्तर खान साहब। जी देखिए, ये मैं आपको पिछले 20 साल से बात करता हूँ और हर बजट जो है वो ज़्यादातर कुर्बानी वाला ही बजट है, अवाम की कुर्बानी है। दरअसल दुनिया जिस तरीके से बदल रही है, दुनिया में जो कंसेशनरी डेट मिला करता था दुनिया के इदारों से, वर्ल्ड बैंक से और बाकी एशियन बैंक से, ये कम होता जा रहा है और कमर्शियल डेट जो कि ज़्यादा महंगा होता है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन हमने अपनी
اپنے خرچے کم نہیں کیے اور اس لیے ہمارے قرضے اسی سطح پہ ہیں اور ہم قرضوں کا جو سود ہے وہ اب زیادہ ادا کر رہے ہیں کیونکہ ہم مہنگے قرضے لے رہے ہیں. دوسرا ہمارے ہاں ملک میں انڈسٹریلائزیشن جو مینوفیکچرنگ ہے وہ ایکچولی شرنک کر رہی ہے اور ہمارے ملک میں لوگوں کو شاید یہ نہیں پتا کہ جو سب سے بڑا سیکٹر ہے جو کہ گورنمنٹ کو ریونیو دیتا ہے FPR کو وہ مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے اور سب سے زیادہ نوکریاں بھی وہ دیتا ہے اور سب سے زیادہ زر مبادلہ بھی وہی کماتا ہے اور وہ شرنک کر رہا ہے. اس لیے واضح ہے کہ یہ جو آپ کو بڑے بڑے فسکل ڈیفیسٹس نظر آتے ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے پھر جن آپ ٹیکسوں کی بات کر رہے ہیں یہ لگانے پڑتے ہیں اور اس میں سے سب سے زیادہ غریب عوام پھنستی ہے. تو میں کچھ ٹرینڈز دیکھنا چاہوں گا اس بجٹ میں. میں نہیں سمجھتا IMF کے پروگرام کا ہم ایسا ہے. IMF کے پاس ہم گئے تھے وہ ہمارے پاس زبردستی تو آئی نہیں ہوئی کیونکہ ہمارے پاس زر مبادلہ کی کمی ہوتی ہے. ہم نے جو بیرونی قرضے ہیں اور باقی جو ہمارے امپورٹس ہیں ان کے لیے خرچے دینے ہوتے ہیں. تو میں کچھ ٹرینڈز دیکھوں گا. میں سب سے بڑا ٹرینڈ یہ دیکھوں گا کہ ہماری صنعتیں جو بند پڑی ہیں ان کے کھولنے کا کیا اہتمام کیا جا رہا ہے. وہ ایسٹ ملک میں موجود ہے, مشینری موجود ہے, بلڈنگ موجود ہے, لیبر موجود ہے, ایکسپرٹیز موجود ہے. اس کو کھولنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں کیونکہ وہ سب سے بڑا. دوسرا میں دیکھوں گا کہ جو ہمارے سیکٹرز ہیں مثلاً اب زرعی شعبے میں 24% حصہ ہے GDP کا, اس میں آدھا یا 1% کے قریب ٹیکس ریونیو آتا ہے. صوبوں نے ٹیکس اب لگائے ہیں, ٹیکس تو پہلے سے لگے ہوئے ہیں لیکن کوئی ریوائز کیے ہیں. اب دیکھیں اس میں کچھ خاطر خواہ ادھر سے ریونیو آتا ہے. اور تیسرا یہ جو سروسز کا سیکٹر ہے اس میں جو مڈل مین جو ہیں پاکستان کے, آپ یقین کریں جو پاکستان کے سرمایہ کار انڈسٹریلسٹ ہیں ان سے یہ مڈل مین جو ہیں یہ زیادہ امیر ہوتے ہیں کیونکہ ٹیکس تو یہ ادا ہی نہیں کرتے. میں دیکھوں گا کہ ان کو کیسے ٹیکس نیٹ میں لیا جاتا ہے. تاجر تک پر تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہم مسلسل ناکام ہو رہے ہیں اور جب ہم ان چیزوں میں ناکام ہوتے ہیں تبھی ہمارے FPR کے ریونیوز کا شارٹ فال آتا ہے اور تبھی جو ہتھے چڑھ گئے ہوتے ہیں حکومتوں کے, جیسے آپ نے ذکر کیا سیلری طبقہ یا مینوفیکچرنگ جو ٹیکس ادا کر رہے ہیں ان پہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس کا بوجھ آ جاتا ہے, یا پھر ہم سیلز ٹیکس بڑھاتے ہیں جس سے پوری کی پوری عوام میں irrespective of their income level بوجھ آ جاتا ہے, یا پیٹرولیم لیوی لگا دیتے ہیں. یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں. ادروائز مجھے کم از کم اگر ٹیکس بڑھا نہیں تو میں حیران ہوں گا کہ اگر کسی بھی سیکٹر پہ ٹیکس گھٹا دیا جائے گا. جی بالکل ٹھیک. ہمایوں صاحب ایک چیز جیسے میں بڑا حیران ہو رہا ہوں, آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں. اگر کیش ان سرکولیشن جو کہ 9 ٹریلین روپیز ہے اس کو کم کرنے کے لیے کیش ٹرانزیکشنز کے اوپر حکومت ٹیکس لگانے کی تجویز دیتی ہے, IMF اسے رد کر دیتا ہے. IMF یہ تو کہتا ہے کہ سر 200 سے زائد حکومتی ادارے ہیں جو خسارے میں چل رہے ہیں, لیکن ان کو کہتا ہے بند کرو پر حکومت کرتی نہیں ہے. فار ایگزامپل نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے لیے اس دفعہ پھر 302 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں سر, اور یہ وہ ادارہ ہے جو ہر سال 80-100 ارب کا خسارہ پیدا کرتا ہے, نقصان کرتا ہے. اس کے علاوہ سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ملک کی گرے اکانومی ہے, کرپشن ہے, سمگلنگ ہے, جو روٹ کاز ہے ہماری معیشت کی اور تباہی کی سر, اس کے حوالے سے IMF کچھ کر نہیں پا رہا ہے اور صرف باتیں ہوتی ہیں. اور آج IMF نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ آپ لکھ کر دیں, حکومت لکھ کر دے کہ حکومت اپنے اخراجات کم کرے گی, یعنی حکومت کی باتوں پہ بھروسہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریری طور پر لکھ کر دیں کہ آپ اپنے ایکسپینسز کم کریں گے. تو جو مین پرابلمز ہیں سر, مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ IMF شاید ہمارا دوست نہیں ہے, ہمارا دشمن ہے, کیونکہ وہ مین روٹ کاز, مین پرابلمز ختم نہیں کر رہا. یور ویوز آن اٹ ہمایوں صاحب. سر جدوئی صاحب یہ جو IMF ہے, IMF تو بینکر ہے ہمارا, نہ دوست ہے نہ دشمن ہے. IMF ہمیں پیسہ دے گا اور وہ کچھ ہمیں پالیسیز بتائے گا کہ یہ آپ اپنائیں, تاکہ سب سے پہلے تو اس کو فکر ہوگی نا اس کو اپنا پیسہ واپس مل جائے. کریکٹ. اور پھر یہ دنیا کے باقی جو ادارے ہوتے ہیں, ورلڈ بینک, ایشین بینک, اسلامک بینک, وہ بھی IMF کے چکر میں, حالانکہ آپ کے جو بائیلیٹرل آپ کے دوست ممالک ہیں وہ بھی آج اب آپ کو دیکھا ہوگا یہی کہنا شروع کر دیا کہ جی IMF کا پروگرام لائیں تو پھر ہم سے بات کریں. وہ دے گا تو میں یہ چاہوں گا جی کہ آپ IMF آپ کو ویژن نہیں دے گا اپنے ملک کے لیے.
آئی ایم ایف اپنا ایک طریقہ، جیسے دیکھیے جیسے آپ ایک سرمایہ کار ایک انڈسٹریلسٹ بینک کے پاس قرضہ لینے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے جی میرا یہ منصوبہ ہے، میں یہ چیز بناؤں گا، یہ فیکٹری لگاؤں گا، اس کی اتنا میرا ریونیو آئے گا، اتنا میرا خرچہ ہوگا. تو بینک کو پہلی فکر یہ فکر نہیں ہوتی کہ اس انڈسٹریلسٹ کا ویژن کیا ہے. اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں جو اس کو پیسہ پکڑاؤں گا مجھے واپس مل جائے گا کہ نہیں مل جائے گا. سو آئی ایم ایف سے یہ نہ ایکسپیکٹ کریں. یہ ویژن جو اس ملک کو دینی ہے وہ اس ملک کے پالیٹیشنز، اس ملک کے لیڈروں نے اس ملک کو ویژن دینی ہے کہ ہم اس ملک سے غربت کیسے دور کریں گے، ہم اپنی مینوفیکچرنگ بیس کیسے بڑھائیں گے، ہم یہ جو آئی ٹی سیکٹر ہے اس کو کیسے بڑھائیں گے، ہم اپنی ایکسپورٹ کیسے بڑھائیں گے. یہ ویژن آپ کو آئی ایم ایف نہیں دے گا. لیکن آئی ایم ایف سے یہ میں بالکل یقین رکھتا ہوں کہ آئی ایم ایف سے بہتر نیگوشیشن کی جا سکتی ہے کہ جی اور اگر ان سے آپ، میرا تجربہ یہی ہے کہ آئی ایم ایف کے سامنے اگر آپ اچھے دلائل پیش کریں، وہ بھی اکانومسٹ ہوتے ہیں، مڈ لیول اکانومسٹ آپ کے پاس آتے ہیں، وہی معاہدے کرتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کی جاتی ہے. میرا یہی تجربہ ہے، جو لاجک پیش کیا جائے تو وہ ان کو قبول ہوتا ہے. دیکھیے اکنامک تھیوری تو دنیا میں ایک ہی ہے نا، اکنامک تھیوری 10 قسم کی تو نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کی کوئی اور ہے اور پاکستان کی کوئی اور ہے. تو نیگوشیشن میں میں نے ماضی میں دیکھا ہے کہ کچھ ہمارے وزراء ڈاٹڈ لائن پہ سائن کر کے بڑی تالی بجا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے آئی ایم ایف کا ڈیل سائن کر لی ہے. کچھ حکومتیں ہوتی ہیں وہ بڑا بھرپور انداز سے نیگوشیٹ کرتی ہیں اور کچھ نہ کچھ نکال لیتی ہیں. تو میں صرف یہ کہوں گا آئی ایم ایف کی طرف مت دیکھیں کہ وہ آپ کی رہنمائی کرے گا کہ آپ نے غربت کیسے دور کرنی ہے یا آپ نے بے روزگاری، دنیا کی چھٹی بڑی اکانومی کیسے بننا ہے. یہ ہم نے اپنے منصوبے، یہ ہماری ویژن ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے، پر سوال پھر یہی ہوتا ہے نا، کیا ہمارے حکمرانوں کے پاس یہ ویژن ہے کہ ہم اس ٹارگٹ کو اچیو کر سکیں؟ ویسے ہمایوں صاحب، ایک عام آدمی کا سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کے بڑے ووٹرز، سپورٹرز اور آپ کے پسند کرنے والے لوگ بہت سارے آپ کو اس وقت سن رہے ہیں، کیونکہ اکانومی کی رپورٹنگ کے اندر ہم نے ایک ٹرمینالوجی سنی تھی ہمایوں صاحب، نمبر فجنگ. اس میں یہی کہتے ہیں کہ جو خسارہ ہوتا ہے اس کو بھی منافع بنا کے دکھا دیا جاتا ہے، نمبر فجنگ کے ذریعے نمبروں کی ہیر پھیر ہوتی ہے. حکمراں کہتے ہیں کہ معیشت تاریخ کی بہترین جگہ پہ جا رہی ہے، سٹاک مارکیٹ آل ٹائم ہائی پر ہے، فورکس ریزروز ہمارے بڑھ رہے ہیں، انویسٹمنٹ آ رہی ہے، کانفیڈنس، ہماری سفارتی جنگ، بھارتی جنگ جیت چکے، ساری جنگیں ہم جیت چکے. حکومت کہتی ہے پرفیکٹ حکومت ہے. آپ کی نظر میں کیا یہ حکومت پرفیکٹ ہے؟ کیا یہ معیشت کو صحیح چلا رہی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جتنی خوش حکومت ہے اتنا ہی خوش ایک عام آدمی، آپ کا ووٹر سپورٹر بھی ہے ملک کے معاشی حالات سے؟ ہمایوں صاحب دیکھیے بہت سے خاص طور پہ ڈیولپنگ ممالک جو ہیں وہ نمبرز، چلے میں فجنگ کا لفظ نہیں استعمال کرتا، ایگزیجریٹ ضرور کرتے ہیں، بشمول انڈیا جو 5ویں بڑی اکانومی، ارب 4تھی اکانومی بننے کے چکر میں ہے، ان کی بھی بہت ایگزیجریشن ہے جی. یہ میں نے خود انڈین اکانومسٹ سے سنا ہے، اچھے ریناؤنڈ اکانومسٹ سے. انڈیا کی بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، ان کمنگ اور آؤٹ گوئنگ، اگر نیٹ آپ لیں ان کمنگ مائنس آؤٹ گوئنگ، تو ورچولی اس وقت نیگیٹو ہو چکی ہے. اور پچھلے 10 سال سے جب سے یہ مودی صاحب تشریف لائیں، دیکھیے پاکستان میں اس حکومت کی بات نہیں کرنا چاہتا. میں بہت حکومتوں میں نے دیکھی ہیں، یا میں موجود رہا ہوں یا میں پارلیمنٹس میں بیٹھا ہوں. میرے خیال سے آپ بچپن سے ہی پاور کوریڈور کا حصہ رہے ہیں ہمایوں صاحب. نہیں سر، میں بچپن سے نہیں، لیکن کالج سے باہر پڑھنے کے بعد آتے ہی کود پڑا ڈیپ اینڈ آف دا پول میں، اور پھر کوئی تھوڑا موڑا تیرنا تورنا سیکھ کے اپنے آپ کو بچا لیا. تو لیکن میں نے بہت سے دیکھے جی. یہ دیکھیں ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ ایگزیجریشن ہر حکومت کرتی ہے، اور ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ ہر حکومت بجٹ ٹائم پہ، آپ نے کبھی ایسا بجٹ دیکھا ہے کسی بھی حکومت کا، جسی بھی پارٹی کی ہو، کہ جی مر گئے، ختم ہو گئے جی بس اب کیا کریں؟ وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جی بس جو ماضی میں ہو گیا سو ہو گیا، جو ماضی میں لوگوں نے کر دیا، اب ہم دیکھیں کیا کرتے ہیں، اور اب ہم کتنے سال. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پچھلے آپ 20 سال لے لیں. جو میں نے شروع میں کہا کہ دنیا میں کنسیشنری ڈیٹ کم ہو گیا ہے، لیکن ہم نے اپنا ڈیٹ کی ضروریات کم نہیں کی، اسی لیے ہم اتنا بڑا سود ادا کرتے ہیں. پچھلے 20 سال سے ہماری جو ٹوٹل ڈیٹ اور لائبلٹیز ہیں پاکستان کی 6 گنا بڑی ہیں.
اور پچھلے 20 سال میں ہمارا جو بیرونی قرضہ ہے وہ $40 بلین سے ابھی 130 پہ ہے, اور یہ IMF کا پروگرام جس کا ہم بہت سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہ بھی قرضہ ہی ملے گا نا, اور وہ 150 بلین ڈالر ہو جائے گا. ہمارے جب اسٹیٹ بینک کے ڈسکاؤنٹ ریٹس ہائی تھے, آپ یقین کریں ایسے وقت آئے ہیں کہ ہمارا جو سود کی ادائیگی تھی وہ FPR کے نیٹ فیڈرل ریونیو, نیٹ کا مطلب ہے کہ جو انہوں نے صوبوں کو ادائیگیاں کرنی ہیں اس کے بعد وہ نیگیٹو تھا. ہمیں اپنا قرضہ ادا کرنے کے لیے بھی اور قرضہ لینا پڑ رہا تھا, اور باقی خرچے علیحدہ. اب کچھ انٹرسٹ ریٹ نیچے آئے تو یہ صورتحال بہتر. اس وقت ہمارا سب سے بڑا ایکسپینس جو ہے وہ سود کی ادائیگی ہے. آپ یقین کریں کہ ہمارا جو ڈیفنس کا خرچہ ہے اس سے زیادہ بڑا سود کا ہمارا خرچہ ہے. ہم نے اپنی اکانومی کو کنزمپشن بیسڈ اکانومی بنا لیا ہے کہ جی ریٹیل فلاں امپورٹ ہو رہی ہیں, باہر سے ریمیٹنسز آ رہی ہیں, ہم دھڑا دھڑ ان کو کنزمپشن بیس. اور اس میں یہ ہے کہ جیسے ہی ہم اپنا گروتھ ریٹ, ہمیں غربت دور کرنے کے لیے اپنے گروتھ ریٹ 7-8% پہ لے جانا ہے, جو کہ آخری دفعہ اس لیول پہ جو مشرف صاحب کا دور تھا تب گیا تھا. اس کے بعد تو یہ مسلسل 2-2.5-3% پہ رہا ہے, کیونکہ مسئلہ یہ ہو گیا اکانومی کا سٹرکچر اب ایسا ہو گیا کہ آپ گروتھ ریٹ بڑھاتے ہیں تو آپ میں ڈالروں کی کمی آ جاتی ہے. آپ دوڑے 26واں IMF کا پروگرام دیکھو نا, جتنے عرصے میری سیاست ہے 6 پروگرام تو اس میں آ چکے ہیں, اور ہر پروگرام میں سنتا ہوں, میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا, ہر حکومت ہر پروگرام IMF میں سنتا ہوں کہ جی یہ آخری پروگرام ہے, اب ہم سٹرکچرل چینجز کریں گے اور اب ہم آئندہ ان کے پاس نہیں جائیں گے. اور میں نے ایک دن آرٹیکل لکھ ڈالا اخبار میں کہ جی کو مجھے خدارہ بتا دے کہ یہ کون سے سٹرکچرل چینجز ہیں اور یہ کب ہوں گے. اور میری نظر میں سٹرکچرل چینج وہ ہے جو میں نے آپ کی پروگرام کی ابتدا میں کہا کہ اس ملک کو انڈسٹریلائز کریں. یہ جو حکومت ساری نوکریاں دے, حکومت 20% نوکریاں بھی نہیں دیتی پاکستان میں, 80% نوکریاں پرائیویٹ سیکٹر, چاہے وہ لارج سکیل انڈسٹری ہو, SME ہو, یہ 80% نوکریاں ادھر سے آتی ہیں, 80% ٹیکس ادھر سے آتا ہے, آپ کی ساری ایکسپورٹس ادھر سے آتی ہیں. جو سٹرکچرل چینج درکار ہے وہ یہ ہے, آپ پہلے تو بند انڈسٹری کھولیں, اس کے بعد ہمیں پروگرام بتائیں کہ میڈیم ٹرم میں آپ نے کیسے اپنے آپ کو ریوائیو کرنا ہے. اور یہ میں اشارے اس بجٹ میں دیکھنا چاہتا ہوں, اگر ہم نے کوئی ویژن دیکھنی ہے تو یہ اشارے میں دیکھنا چاہتا ہوں. اور حکومتی اخراجات بھی ہمایوں صاحب کم ہونے چاہیے اسٹرکچرل چینج میں, آبویسلی سر اس میں کوئی شک نہیں, پر ہو نہیں پاتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں حکومت کا سب سے بڑا اس وقت جو خرچہ ہے وہ سود ہے. تو سب سے پہلے کوئی ایک ڈیٹ ریسٹرکچرنگ پروگرام تو لائیے. آپ ریسٹرکچرنگ کی بات کرتے ہیں, پہلے اپنا ڈیٹ تو ریسٹرکچر کیجئے تاکہ, اور اس کے بڑے طریقے ہیں. میں آپ نے اچھے چیز کا یہ سوال پوچھا, میں دیکھنا چاہوں گا کہ ہمارا جو ڈیٹ ہے, ہمارا اتنا بڑا سود ہے, اس میں ہمارا کیا پلان ہے اگلے 2-3-4 سال کا, کہ اس سود میں ہم, اس پر سب سے بڑا خرچہ ہوا. دوسرا بڑا خرچہ ہماری جو سبسڈیز اینڈ گرانٹس ہے, اور یہ جو ہمارے بلیک ہولز ہیں اسٹیٹ اون انٹرپرائز, جس میں 500-600 بلین روپے ایک کالے ہول میں ہم پھینک دیتے ہیں جس کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اور 2006 کے بعد اب یقین کریں کہ ایک پرائیویٹائزیشن, آخری پرائیویٹائزیشن مشرف صاحب کے دور میں PTCL کی ہوئی تھی, وہ آخری پرائیویٹائزیشن تھی. اس کو آپ یقین کریں کہ 19 سال ہو گئے ہیں, اور ہر حکومت اور ہر IMF پروگرام میں ہم سائن کر کے آتے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن کریں گے, لیکن ہم پرائیویٹائزیشن کر نہیں سکتے. تو یہ بلیک ہولز, یہ جو بلیک ہولز ہیں ان کو بند کریں, اپنا ڈیٹ کا سود کم کریں. اور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ جو شاخ خرچیاں ہیں, دیکھیے اگر ان سے بہت زیادہ فرق نہیں بھی پڑتا, میں خود بہت 4-5 مرتبہ MNA رہا ہوں, میں 8-10 سال وزیر رہا ہوں. ان کو چاہیے, یہ کوئی اتنے مطلب سڑک چلتے لوگ نہیں ہوتے, یہ ان کے وسائل ہوتے ہیں. ان کو چاہیے کہ ٹوکن طور پہ, حالانکہ شاید اوور ٹوکن طور پہ کہیں کہ جی ہم اپنی تنخواہیں کم کرتے ہیں یا نہیں لیتے, تاکہ غریب عوام جو پس رہی ہے, جو کسان اس وقت ٹوٹلی پس رہا ہے اس وقت. آپ یقین کریں کہ کسان, اب دوسری گندم کی فصل ہے کہ کسان کے خرچے بھی پورے نہیں ہو رہے. 21-22 سو کا گندم بک رہی ہے, اس کے خرچے نہیں پورے ہو رہے. آپ یقین کریں
فقوں کی. ہمایوں اختر صاحب میں نے آپ کو ہمیشہ پوری زندگی بڑا ایکٹیو دیکھا ہے پاکستانی پولیٹکس پہ، پر موجودہ حالات میں آپ مجھے کچھ ان ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، کچھ نالا نظر آ رہے ہیں حالات سے. ایم آئی رائٹ اور رانگ سر؟ نہیں دیکھیے ہمارا خاندان میں سیاسی خاندان ہے. اب میرا چھوٹا بھائی ہارون صاحب بھی سیاست میں ہے، اور ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بھائی پہنچ جائے، جو کہ اس وقت ہارون صاحب انڈسٹریز کے وزارت سنبھالے ہوئے ہیں، تو میں اپنا حلقہ ہے جی، میرا رورل حلقہ ہے لاہور سے 1.5 گھنٹے دور، تو میں ادھر بہت محنت کرتا ہوں، کام کرتا ہوں اور لوگوں سے رابطہ رکھتا ہوں، اپنا جو نیٹ ورکنگ ہے اور اپنا تھوڑا بہت کاروبار. لیکن میرا مسلسل اور بھرپور انٹرسٹ ہے جی سیاست میں. میں سمجھتا ہوں سیاست کے ذریعے ہی اس ملک کی عوام کی حالت تبدیل کی جا سکتی ہے. آمین. اور میں آپ سے سیاسی گفتگو کروں گا. ہمایوں اختر خان صاحب پینل میں ویلکم کرنا چاہوں گا. پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہے، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، میڈم شیلا رضا صاحبہ. تھینک یو سو ویری مچ میڈم. السلام علیکم. آپ کی قیمتی وقت کے لیے کچھ ہی لمحوں میں ہمیں نیاز اللہ نیازی بھی جوائن کریں گے. ترجمان عمران خان ہیں وہ، ان کی بھی وقت کے لیے بہت مشکور ہوں. شیلا صاحبہ، آپ سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں میڈم. یقیناً سیاسی جماعتوں کے لیے الیکشن کمیشن کا ادارہ، الیکشن کمیشن آف پاکستان بہت امپورٹنس رکھتا ہے. ان کی ساری پرمیشنز، ان کو این او سیز، کلیئرنس، پارٹی الیکشن، ہر طریقے سے ان کو وہیں سے رہنمائی ملتی ہے اور ڈائریکشنز ملتی ہیں. اب الیکشن کمیشن کے جو چیف صاحب ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب، وہ تو 5 مہینے پہلے میڈم ریٹائر ہو گئے تھے، لیکن پھر ان کو 26ویں آئینی ترمیم میں قائم مقام کی اجازت مل گئی کہ جب تک نیا چیف الیکشن کمشنر نہیں آئے گا قائم مقام کی حیثیت سے وہ کام کرتے رہیں گے. 2 ممبرز بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے میڈم جنوری میں ریٹائر کر گئے تھے 25 تاریخ کو، ان کی بھی جگہ پہ کوئی اور نہیں آیا. آپ کی نظر میں کیا یہ عمل درست ہے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ایسے امپورٹنٹ ادارے میں نئی بھرتیاں فوراً سے ہو جانی چاہیے، نئے لوگوں کو فوراً سے لگا دینا چاہیے، یا پھر منظور نظر لوگوں کو ہی کنٹینیو رکھنا چاہیے تاکہ اپنی مرضی کے ٹارگٹس اچیو ہوتے رہیں؟ شہلا صاحبہ، یور ویوز آن اٹ میڈم. طلحہ دیکھیے، یہ ٹھیک ہے کہ اس میں ہو جانی چاہیے، لیکن کنسلٹیشن اس میں ریکوائرڈ ہے اپوزیشن سے. اور آج میں جب بیان دیکھ رہی تھی عمر ایوب صاحب کا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں. تو بہت ساری جگہ پر حکومت کو اس وقت پریشانی آ جاتی ہے جب کنسلٹیشن کرنی ہو مختلف پولیٹیکل پارٹیز سے، اور مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں سنجیدگی نہ ہو. اور بدقسمتی سے یہاں پر یہ معاملہ آ جاتا ہے کہ معاملات اس طرح سے اٹک جاتے ہیں. تو لیکن طریقہ ایک یہی ہے کہ دونوں مل کر اپوزیشن لیڈر اور حکومتی جماعتوں کے درمیان ایک ہم آہنگی ہو جائے اور اس پر کام ہو جائے. ان دا اینڈ تو پھر وہ جس کا رزلٹ خراب آ جائے اس کو پھر اعتماد نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. ہمایوں اختر خان صاحب، آپ نے اپنی زندگی میں کبھی پہلے ایسے پاکستان میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے سر کہ کوئی چیف الیکشن کمشنر ریٹائر ہو جائے اور پھر 5 مہینوں تک بیٹھا رہے قائم مقام بن کے؟ ہیز اٹ ایور ہیپنڈ بیفور سر؟ اور آپ کا اوپینین سر؟ جی یہ تو خیر جتوئی صاحب قانون ہی نیا آیا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ رہ سکتے ہیں جب تک کہ نیا نہ آئے. لیکن دیکھیے بہت دفعہ چیف الیکشن کمشنر میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں. کبھی اب سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں یہ عمران خان صاحب کے دور میں ان کی کانسنٹ سے آئے ہوئے ہیں. لیکن جب وہ آیا اور کچھ عرصے بعد وہ آپس میں ناراضگیاں پیدا ہو گئیں، تو یہ چیف الیکشن کمشنر اور ممبر حضرات اس میں جو پولیٹیکل پارٹی کبھی کبھار ناخوش ہو جاتے ہیں ان حضرات سے، بہت دفعہ دیکھا گیا ہے. لیکن ایکسٹینشن ملتے ہوئے پہلے آپ نے نہیں دیکھا، یہ قانون نیا ہے. لیکن اس کا امپیکٹ ہمایوں صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ پالیٹکس پہ ہوتا ہے؟ جدوئی صاحب، چیف الیکشن کمشنر بہت ہی ایک امپورٹنٹ عہدہ ہے، اور انڈیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بہت ہی پاورفل ادارہ تھا. اب ویری ڈیفینیٹلی یہ بی جے پی کے دور میں کمپرومائز ہوتا جا رہا ہے. نہ صرف الیکشن کمیشن آف انڈیا بلکہ انڈین جوڈیشری بھی کمپرومائز ہوتی جا رہی ہے. بہت ہی امپورٹنٹ ادارہ ہے جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی کو پورا اعتماد ہونا چاہیے، اور الیکشن کمیشن کو اپنی ریپوٹیشن بنانی چاہیے پولیٹیکل پارٹیوں میں، تاکہ جب الیکشن ہو، اور وہ ڈیمونسٹریٹ کرنا پڑے گا، تاکہ جب الیکشن ہو اور جو بھی رزلٹ آئے تو پولیٹیکل پارٹیز اس کو
उस रिजल्ट को मान लें। राइट सर। शैला साहिबा, मैं आपसे सिफारती जंग के बारे में बात करना चाहता हूं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 2 रोज न्यूयॉर्क में गुजारने के बाद वाशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं और बिलावल साहब कहते हैं कि मैं एशिया को दहशत गर्दी करने का फॉर्मूला आज पूरी दुनिया को दे रहा हूं और यकीनन बहुत ज़रूरी भी है कि दहशत गर्दी से हमारे इस खित्ते को पाक किया जाए। आपकी नज़र में बिलावल साहब की नुमाइंदगी कितनी कारगर साबित हुई, कितनी मौसर साबित हुई? पाकिस्तानी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब बिलावल साहब जब वापस आएंगे तो भारत कभी हमें पानी की धमकी नहीं दे पाएगा और ये हमेशा के लिए धमकी दफन हो जाएगी। आपकी एक्सपेक्टेशंस और अब तक की परफॉर्मेंस पे आपकी राय मैडम। बहुत शुक्रिया। देखिए, सिफारत बेहतरीन जो है ना, वो एक मिनिस्टर रह चुके हैं और कमर तरीन, और हमारी ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान की इस वक्त ना सिर्फ ये ख्वाहिश है बल्कि दुआ भी है, और कोई भी उनकी जगह बेहतरीन सिफारतकारी अगर कर सकता था वो भी जाता। तो जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें यही है। आप अगर तारीख भी उठाकर देखें तो जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शिमला के लिए जा रहे थे तो उन्होंने उन तमाम जमातों को जो कि असेंबली में नहीं थी और जो असेंबली में भी थी उन सबका एतमाद हासिल किया था। इसी तरह मोहम्मद खान जुनेजो से बहुत ज्यादा इख्तलाफात थे, लेकिन जब एक मामला इस तरह आया कि उन्हें जेनेवा जाना था तो बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा ने असेंबली में आके कहा कि हमारी सपोर्ट हमारे वज़ीर आज़म के साथ है। तो जब मुल्क का मामला होता है तो कोई भी शख्स कोई भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, जितना भी आपको नजरियाती इख्तलाफात हो, लेकिन आप ये करते हैं। और वो एक बेहतरीन जो है मिनिस्टर रह चुके हैं। जहाँ तक बात दहशत गर्दी के ऊपर की है, उनकी बात को बहुत संजीदगी से सुना जाएगा क्योंकि वो अफेक्टीज हैं जिनकी वालदा जो 2 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुकी थी, जिनको दहशत गर्दों ने जो है हमारे मजमे में जिस तरह से शहीद किया और जिस तरह से उसके बाद एक लकीर खींची दहशत गर्दों के और दरमियान, और तो लोगों को समझ आया कि सिर्फ दहशत गर्दी को बुरा नहीं कहना, दहशत गर्द को भी बुरा कहना है। और उसके बाद जिस तरह से एक अमन का पैगाम देके जरदारी साहब ने सियासत को आगे बढ़ाया, तो ये एक बेहतरीन वक्त है, बेहतरीन शख्सियत की आवाज़ है। और जहाँ तक कश्मीर का मामला है तो आईनी पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के जितने भी चैप्टर हैं, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कहना था कि मसला कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन उन्होंने अपने वक्त देखी और उसके बाद जब उन्होंने आईन राइट किया तो उससे मुतासर होकर लिखा। यहाँ तक कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हमारे से वजूद में आई, वो मसला कश्मीर उसकी एक बुनियादी वजह थी। तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि मैंने कभी सोते में भी कश्मीर पे गलत नहीं सोचा और हर हुकूमत की प्रायोरिटी रही है। बहरहाल मैं ऐसे मौक़ों पे कोई डिस्क्रिमिनेशन में नहीं जाना चाहूँगी। तो बहुत बेहतर वक्त है और हमारा सबका जो कश्मीर के बारे में पाकिस्तान का एक ही डिमांड है कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात कश्मीरी करते हैं, जो कि उनकी तमाम जो स्ट्रगल है उसका सेंटर है, और हमें उसमें यही सपोर्ट करना है कि कश्मीरियों को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाए और वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है वो बंद की जाए। तो सबसे बड़ा मसला हमारा इस वक्त पानी है, जिसको वेपन के तौर पर मोदी ने इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। गो कि वो 3 दिन से ज्यादा पानी स्टोर नहीं कर सकता, लेकिन जो इस वक्त क्लाइमेट चेंज है उस पे हमें लोअर राइपेरियन है पाकिस्तान, उसको ज्यादा जो उनकी रिक्वायरमेंट वो उसके बाद को चाहिए कि वो स्टोर ना करें। ह्यूमैनिटी यही है, लेकिन ह्यूमैनिटी की तरफ मोदी से तो नहीं रख सकते। इतनी जंगें उसमें पानी के ऊपर बिल्कुल ठीक कह रही है मैडम। मैं चाहूंगा हुमायूं साहब आप भी सिफारतकारी के ऊपर जल्दी से अपॉइंट दे दें। 30 सेकंड्स प्लीज। आई थिंक गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा डेलीगेशन बनाया है और बिलावल भुट्टो साहब बहुत तालीम याफ्ता हैं और पीपल पार्टी के चेयरपर्सन हैं, बड़ा इनका सियासी खानदान है। तो मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान का केस और साउथ एशिया का केस भरपूर अंदाज में पेश करेंगे और कर रहे हैं, जो सुनने में आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अलीमा खान साहिबा का ये कहना कि खबरें चल पड़ी हैं कि इमरान खान 5 जून को रिहा हो जाएंगे, ये सुनने के बाद बहुत सारे पीटीआई के वर्कर्स को एक 5000 वोल्ट का झटका भी लगा है, यकीन भी नहीं आ रहा है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल कादिर ट्रस्ट केस की समाअत है और पीटीआई को उम्मीद हो चली है कि गर्मियों की छुट्टियों से पहले कुछ रिलीफ मिलेगा। पीटीआई को इमरान खान को इस पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पीटीआई
ٹی آئی رہنما ماہر قانون نعیم حیدر پنچوتا صاحب. نعیم صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. نعیم صاحب, میں حیران اس لیے ہوں کہ وزیر اعظم بھی شہباز شریف ہیں, صدر مملکت بھی آصف علی زرداری ہیں, چیف جسٹس بھی یحییٰ آفریدی ہیں, آئینی بینچ کے سربراہ بھی امین الدین خان ہے. کوئی اہم عہدے سے کوئی بندہ تبدیل ہوا نہیں ہے, لیکن پی ٹی آئی کو بڑی امیدیں جاگ اٹھی ہیں ایک دم سے. کیا وجہ ہے سر, کیسے, کیوں, کب سے؟ بہت شکریہ, بڑی نوازش آپ نے موقع دی. طرح جدوئی صاحب, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب کے کیس کی سماعت کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہے. خان صاحب اور بشری بی بی کی ضمانت جو ہے اس کے حوالے سے اگر آپ کو میں بتا دوں کہ کیا کل فیصلہ ہو کہ کل ضمانت ہو جائے گی تو اس کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ سرکاری ججز جو بٹھائے گئے ہیں 26ویں ترمیم کے تحت, ان کے سامنے یہ کیسز لگے ہیں, اور ان کیسز کو لگانے کے اندر جو دیر کی گئی وہ یہی وجہ تھی کہ ان ججز کو بٹھایا جائے اور خان صاحب کے بی بی صاحبہ کے کیسز وہاں فکس کیے جائیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر مریم نواز ان کو اگر سزا ہوئی کہ آپ نے فلیٹس جو ہیں وہ 5 دیے یا باقی جو کرپشن کے کیسز تھے, تو فوری مہینے 2 مہینے کے اندر جو ہے سزائیں معطل ہوئی, ضمانتیں ہوئیں. لیکن عمران خان صاحب کے کیسز کے اندر آپ دیکھ لیں کہ التوا کی شکار کرتے ہوئے پہلے سماعت فکس نہیں کی گئی. سماعت کے لیے بھی ہم نے عدالت کا چکر لگایا, کبھی کورٹ روم سے کبھی ہم سیکرٹری صاحب کے پاس جا رہے ہیں, کبھی ریکارڈ روم کے اندر جا رہے ہیں. ان کا جو طریقہ واردات ہے وہ یہ ہے کہ نیچے ٹرائل کورٹ کے اندر مقدمات کے اندر سزا دی جائے اور تب اوپر ضمانت جو پہلے مقدمے میں سزا ہوئی ہوتی ہے اس میں دی جائے. اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ہو رہی ہے, ہفتے میں 2 دن وہ ہوتی ہے, 9 مئی کی ہو رہی ہے. تو جب تک یہ نئے کسی مقدمے میں سزا نہیں دیتے تب تک یہ ضمانت اوپر دینے والے. ویسے آپ کے اپنے لیگل اوپینین میں کیا آپ کو لگتا ہے عمران خان 2032 سے پہلے باہر آئیں گے؟ دیکھیں اگر لیگل اوپینین دیکھی جائے تو عمران میرا مطلب ہے لیگل ایکسپیرینس, آپ کے لیگل ایکسپیرینس میں, لیگل اوپینین نہیں بولوں گا. جی لیگل اگر دیکھا جائے تو یہ آدھے گھنٹے کے کیسز ہیں اور 1 دن میں یا 2 دن کے اندر یہ کیسز ختم ہو سکتے ہیں. لیکن کیونکہ معاملہ جو ہے وہ لیگل نہیں ہے یا نظریے کا معاملہ ہے کہ عمران خان اپنے نظریے کے اوپر قائم ہونے کی وجہ سے آج جیل میں, وہ کیسز کی وجہ سے نہیں ہے. کیسز جھوٹے آپ نے بنائے, ایک دفعہ وہ تمام کیسز ختم ہو گئے, اب پارٹ 2 سٹارٹ ہے جی توشہ خانہ کے. یہ آپ دیکھ نعیم صاحب, عمران خان جیل سے تحریک کو لیڈ کیسے کریں گے؟ لیٹ سے کہ آپ کی تحریک کو کہیں پہ آنسو گیس کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے, پولیس کی طاقت کا استعمال کرنا پڑ جاتا ہے, تو کیا وہ جیل فون کریں گے عمران خان سے پوچھنے کے لیے کیا کریں؟ عمران خان صاحب نے اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ 70-80% بتا دی ہے. میرے ساتھ بھی گفتگو جب ہوئی انہوں نے بتایا, میں نے جو پارٹی کی رائے تھی اس کے حوالے سے ان کو آگاہ کیا, تو انہوں نے میرے ساتھ ایک بات کی جو کہ انہوں نے انڈورس کیا کہ یہ پلان اچھا ہے, اور اس پر پارٹی کو میں نے بتا دیا کہ خان صاحب یہ سوچ رکھتے ہیں. تو خان صاحب کی جو سوچ ہے وہ پارٹی تک بالکل پہنچ چکی ہے, اور اب صورتحال یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی تھوڑی بہت کمی بیشی یا کوئی چیز آئے گی تو وہ خان صاحب ساتھ بتا دیں گے. اور اگر ملاقات بند بھی کرتے ہیں, جو کہ خان صاحب نے اپنے پیغام کے اندر یہ کہا ہے کہ میری ملاقات بند کروا سکتے ہیں, تو پارٹی کے پاس پورا پلان پہنچ چکا ہے. اعلان خان صاحب نے کرنا ہے, اگر اس وقت تک ملاقات کھلی ہوئی اور میڈیا کی ایکسیس رہی تو خان صاحب خود بتائیں گے, اور اگر وہ نہیں بتائیں گے یا وہ سمجھیں گے کہ کسی نمائندے کے ذریعے بات کریں گے تو ہم خود باہر بتا دیں گے کہ یہ اسٹریٹجی ہے ہماری. لیکن اس وقت جب مناسب وقت ہوگا, وقت سے پہلے ہم اپنا پلان جو ہے وہ آؤٹ نہیں کرنا چاہتے. انشاءاللہ تعالی ہماری جو جدوجہد ہے وہ رول آف لا کے لیے ہے, جمہوریت کے لیے ہے, بنیادی انسانی حقوق کے لیے, جس کے لیے ہم یہ فائٹ اپنے آخری دم تک کرتے رہیں گے. بہت شکریہ نعیم حیدر پنچوتا صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے, سر جزاک اللہ. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت بھی استمام ہوتا ہے. اپنا فیڈ بیک سوشل میڈیا پر مجھے ضرور دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. I will see you tomorrow. Until then, اللہ حافظ.